इसकी तिलावत सुने। अगला वाला मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये एक मैंने आपको थोड़ा सैंपल के तौर पे बता दिया है। अगली वाली आयत को आप खुद ऐसे ही निशान लगाएंगे, देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मैं वो सारा इसी तरह से रिपीट करूंगी अगली 3 आयत को, तो आप चेक कर सकते हैं कि फिर आपने ठीक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अभी आप कारी इब्राहिम की आवाज में इसकी तिलावत सुने। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ठीक है, तो आपने इस एक आयत की इंशाल्लाह तजवीद करनी है और उसको अच्छी तरह से पक्का करना है, लेकिन जो अगली वाली आयत हैं उनके आपने निशान जरूर तजवीद के लगा लेने हैं। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। आयत नंबर 144 से, क़द तहकीक, नरवा हम देखते हैं, नरवा नून हम के लिए है, रआ असल में रूट वर्ड होता है, रो हमजा या, रआ रआ हम उर्दू में भी यूज कर रहे होते हैं, किस तरह, रोयत हलाल, चांद का देखना। रोयत हलाल कमेटी बैठ चुकी है, मसलन जिस तरह पाकिस्तान में एक ऐलान हो रहा होता है, तो वो रोयत क्या होता है, देखना। तो रआ रोयत एक ही चीज है, रआ होता है देखना, रॉ हमजा या, रआ। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रॉ को देख रहे हैं, हमजा और या उस तरह से मौजूद नहीं है। तो ये जो हरूफ इल्लत होते हैं उसमें ऐसा आ ही जाता होता है। और असल में किस तरह से है फिर, ये लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है, अकेला रॉ ही है। रॉ के ऊपर स्टैंडिंग फतहा है, जिसका मतलब है कि साथ हमजा है और या भी लिखने में आ रहा है, लेकिन ये रॉ हमजा या के रूट वर्ड के साथ आपने याद रखना है। और नून शुरू में हम के लिए है, जो कि किस चीज की निशानी है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की, फेल मुदारे है। तक़ल्लुबा, तक़ल्लुबा बार बार फिरना, ये फेल इस एतबार से फेल नहीं है कि मस्दर आ रहा है इसलिए हम इसको बार बार फिरना कह रहे हैं। मस्दर क्या होता है, जिसमें कि हमें किसी काम के करने का पता नहीं चल रहा होता कि वो किस टाइम हुआ। जिस तरह नरवा में ये था कि हम देखते हैं, या वो देखता है, या मसलन उसने देखा, पास में बात हो रही है। तकल्लुबा उस किसी भी फेल का जो नाम होता है उसको मस्दर कहते हैं। तो तकल्लुबा बार बार फिरना, इसका फेल माजी तकल्लबा होता है और इसका मुजारे यतकल्लबु होता है। वजही का, वज चेहरे को कहते हैं, का आपके, आपके चेहरे का। वज मेरा ख्याल है कि हम उर्दू में भी इसको यूज कर रहे होते हैं। और वज बहुत सिंपल सा है, चेहरा, वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा चाहना, उसके लिए कर रहे होना कोई काम। लिवजहिल्लाह अल्लाह का चेहरा, अल्लाह को
کی رضا کے لیے میں یہ کر رہی ہوں. تو اس اعتبار سے وجہ سمپل ہے. کا سامنے والے کے لیے، حاضر کے لیے، ایک کے لیے ہوتا ہے. اگر زیادہ کے لیے ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وجہکم. اچھا، اگر ہم اس کا چہرہ چاہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ وجہہ، وجہکم. ایسے ہی ڈفرینٹ اور اگر ہم لگانا چاہیں تو ڈفرینٹ ضمائر لگا کر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے ہماری پریکٹس ہوگی، ہمیں یاد رہے گا. فی السمائی، آسمان کی طرف، آسمان میں. اصل میں فی کا مطلب میں ہوتا ہے، لیکن یہاں کی ٹرانسلیشن میں جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے فی السمائی، آسمان کی طرف. سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بہت خوبصورت ورڈ ہے، ایک ورڈ کے اندر پورا سینٹینس موجود ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو. اردو میں ہمیں اتنے سارے ورڈ یوز کرنے پڑ رہے ہیں، اور عربک کی یہی بلاغت ہے کہ اس میں صرف چھوٹا سا جملہ کہہ کے، چھوٹا سا ورڈ کہہ کے بڑی بات کر دی جاتی ہے. یہی اس کا اعجاز ہے. تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اب آپ سوچیں گے کہ اتنا بڑا ورڈ ہے، اس میں سے ہم نے 3 لیٹرز روٹ ورڈ کے نکالنے ہیں، وہ کیسے نکلیں گے؟ تو ہم اس کو الگ الگ کریں گے، سیپریشن کریں گے، کمبینیشن کس کس کا ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. فا ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پس، تو. لا البتہ، لام تاکید ہے، یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. پس البتہ. نو ہم، نون آ رہا ہے شروع میں. نولی، نولی ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی فعل کے شروع میں نون، تا یا الف میں سے کچھ لگ رہا ہو تو فعل مضارع ہوتا ہے، فیوچر پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے. پھر ولی، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ولی، ولا، تولا، منہ پھیرنا. تو ولی پھیر دیں گے. نون اس طرح شد کے ساتھ جو آ رہا ہے ولی کے بعد، یہ کسی چیز پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، زور دینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. کا آپ کو، جس طرح کہ پہلے وجہی کا میں ہم نے آپ کو کہا تھا، ایسے ہی ہے یہ. تو اس سارے کو ملا کر کیا بنے گا؟ فا پس لا البتہ نون ہم ولی پھیر دیں گے. نہ کی ٹرانسلیشن ہوگی ضرور. یہ جو ہے نا البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے، تو نون اس چیز میں ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے ہم ضرور کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. اور کا آپ کو، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتن، اس قبلے کی طرف. تردوہا، تردوہا، تا تم یا آپ، رودا راضی سے ہے، ہا اس سے یا جس سے، آپ راضی ہو جائیں جس سے. رودیہ راضی ہونا، اردو میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. رواد وادیا اس کا روٹ ورڈ ہے. فولی پس پھیر لیجئے، فا پس ولی پھیر لیجئے. یہ روٹ ورڈ سیم ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اور فاولی کا، صرف ورڈ کی کمبینیشن میں فرق ہے. تو فاولی کا کیا ہوگا؟ بس پھیر لیجئے. وجہ کا اپنے چہرے کو. شطر طرف، شطر ویسے آدھے کو کہتے ہیں. جس طرح صفائی نصف ایمان ہے، اس کی حدیث میں شطر الایمان آتا ہے نا، طہارت شطر الایمان. تو شطر ویسے آدھے کو کہتے ہیں، اور آدھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ایک طرف، ایک سمت کی طرف ہو جاتا ہے نا، ایک ڈائریکشن. یہاں پہ خاص طور پہ مراد سمت ہے، جہت ہے، ڈائریکشن ہے. المسجدی مسجد، الحرامی حرام، مسجد حرام کی. مسجد کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ حرمت کے معنی میں ہے، یہ کوئی حرام کے معنی میں نہیں ہے. اس طرح کا حرام نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ کچھ کھانا حرام ہے. حرام اصل میں کیا ہے؟ حرمت، قابل احترام، الحرام سے مراد. اور اس اعتبار سے بھی حرام ہے کہ کسی جانور کو مار نہیں سکتے، کوئی پتا تک نہیں توڑ سکتے، اور کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی اس قسم کا نہیں کیا جا سکتا. وَحَيْثُمَا اور جہاں کہیں،
हैसु जहाँ के लिए होता है, माँ की कोई ट्रांसलेशन नहीं है, यहाँ पर माँ ट्रांसलेट नहीं होगा, माँ हैसु के साथ आ रहा है, लेकिन हैसु के साथ आने की वजह से यहाँ पर वुसत आ रही है। वैसे हैसु हो तो उसकी ट्रांसलेशन होती है जहां भी, लेकिन माँ साथ लग जाए तो जहां कहीं, यानी वुसत है उसमें, वास्टनेस आ जाती है कि उसका मीनिंग और वास्ट हो जाता है। कुन तुम हो तुम, कुन हो तुम, फवल्लू, फ बस, वल्लू फेर लो, वल्ली में एक था, एक को था हुक्म, फवल्लू में सबको कहा जा रहा है, बस फेर लो सब। अच्छा, फवल्लू ये क्या है, फिल माजी है या फिल मुदारे है? गौर से देखें इसको और बताएं कि क्या है ये। फेल माजी होगा, फा बस के लिए आ रहा है, वल्लू। अच्छा, फेल माजी है तो ये क्या मुफरद है या जमा है, इसको भी बताएं। जमा है, ठीक है, जमा की निशानी आ रही है वाव अलिफ, इसलिए जमा है। और मुजक्कर है या मोनस है? मुजक्कर है या मोनस है? जी, जब जनरल बात हो रही होती है तो ये मुजक्कर के सीगे को हम लेते हैं और खिताब असल में सबसे होता है, तो ये मुजक्कर है। वुजूहकुम अपने चेहरों को, वुजू वज से है, वज की जमा है, कुम तुम्हारे, और जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो तुम्हारे चेहरों की बजाय हम कहेंगे अपने चेहरों को। शत्रहू, शत्र तरफ, हु उसके, उसकी तरफ, व और इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जो, ऊतू दिए गए, ऊतू अता युति ईता दिए गए, अल किताबा किताब, लयअलमून ला अलबत्ता के लिए आ रहा है, या की ट्रांसलेशन वो होगी, इल्म इल्म या जानना, वाव नून जमा के लिए है, अलबत्ता वो जानते हैं, अन्नहु बेशक वो, अल हक हक है, मिन से, रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। मिन की ट्रांसलेशन से होती है, रब रब, और हिम उनके, उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु, वमा और नहीं, अल्लाहु अल्लाह, बी गौफिलिन, गौफिल यहाँ पे बी जायद है, इसी कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह बी जायद आना ताकीद के लिए होता है और एम्फेसाइज करने के लिए होता है, उस चीज पर जोर देने के लिए होता है। वमल्लाहु और नहीं अल्लाह, बी गौफिलिन, गाफिल एक होता है कि सिंपल गाफिल लिखा हुआ होता है, बी गौफिलिन का मतलब है कि जोर दे कहा जा रहा है कि किसी तौर पर अल्लाह गाफिल नहीं। अम्मा कॉम्बिनेशन है अन और माँ का, अन और माँ का, अन से मुतल्लिक, अबाउट इसकी ट्रांसलेशन होती है, माँ जो, उससे जो, माँ जो के मीनिंग में हम यूज करते हैं जैसे कि माँ होल, माँ तहत जो नीचे है, माँ तहत जो नीचे है, माँ होल जो इर्द गिर्द है, तो माँ जो, अम्मा उससे जो, यामलून वो अमल करते हैं, वलइन और अलबत्ता अगर, वा यहाँ पर कसमिया है, कसम के लिए आ रहा है, ला अलबत्ता, इन अगर, अतईता लाए आप उनके पास। अच्छा, अतया या ती ऊतिया, इसमें ट्रांसलेशन क्या होती है, आए, किया, अतईता आए, लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं लाए। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर उसी वाले आयत में, उसी सेंटेंस में आगे बी आ रहा हो तो उसकी ट्रांसलेशन आए की बजाय लाए हो जाती है। तो अतईता लाए आप,
क्यों? क्योंकि आगे बी कुल्ली आयतिन, ठीक है। तो बी कुल्ली, बी की वजह से हम उसको आए आप नहीं होगा, लाए आप। अल्लदीना, वो जो, ऊतू हमजा ताया, इसका भी रूट वर्ड है, दिए गए, अल किताबा किताब, और अलबत्ता अगर आप लाए उनके पास जो दिए गए किताब, बिकुल्ली हर, यहाँ पर भी बी जायद है, एम्फेसाइज करने के लिए है। कुल्ली, कुल, कुल नंबर जिसमें हम कहते हैं कि टोटल सब कुछ, सारा कुछ भी, आयतिन निशानी, आया आयत अब बढ़ चुके हैं। निशानी या आया कितनी किस्म की होती हैं? 2 किस्म की, आयात कौनी और आयात शरई। कौनी कौन सी होती है? कायनात की। ये सारी निशानियां ये हमें बता रही हैं कि एक रब मौजूद है। और ऐसे ही शरई, शरीयत की ये आयात जो हम कुरान की पढ़ रहे हैं, तो क्या कहा जा रहा है? हर तरह की निशानी, आया निशानी, माँ नहीं, तबिउ, तबिउ इत्तबा से है, इत्तबाए रसूल हम उर्दू में बोलते हैं, वो पैरवी करेंगे। तबिउ फेल माजी है, ये फेल मुदारे है। तबिउ, हाँ जी, अच्छा। और बताएं, मुजारे है, माजी है, अक्सरियत मुजारे कह रही है, जमा तो है ही वाव अलिफ की वजह से। मुजारे है या माजी है? अच्छा, देखिए इस चीज पर आपने गौर रखना है, इस चीज को गौर से देखें कि रूट वर्ड अगर स्टार्ट में, अच्छा तबिउ का रूट वर्ड क्या होगा? ता बा आइन, ता बा आइन, तो इसका रूट वर्ड हो गया। शुरू में ता फिर मुजारे का नहीं है, इससे स्पेशल मैंने रुक के आपसे पूछा है, इनको कंफ्यूज नहीं करना, ये माजी है, ठीक है। जो तबिउ का ता है, ये असल में इसका अपना ता है, तबिउ इत्तबा से, इत्तबा करना, तो इसलिए ये फेल माजी है, फेल मुदारे नहीं है। फेल मुदारे का जो अलिफ ता या नून होता है ना, वो एक्स्ट्रा लगा होता है, यानी कि उससे पहले जो रूट वर्ड होता है उससे पहले आ रहा होता है, तो तबिउ इत्तबा है। इससे पहले अगर होता, जैसे कि नत्तबिउ, तो फिर हम कहते हैं हम इत्तबा करते हैं मसलन, तो वो फेल मुजारे होता। और वाव अलिफ एंड पे जो आ रहा होता है ना, एक और भी ये निशानी याद रखें, इस चीज से भी आपको इंशाल्लाह हिंट से याद रहेगा। वाव अलिफ फेल माजी के साथ ही आता है, फेल मुदारे के साथ बहुत कम उस सूरत में आ रहा होता है जब उसका नून ड्रॉप हुआ हुआ हो, तो हमें देखने में लग रहा होता है कि ये शायद फेल माजी होगा, क्योंकि कभी कभार वाव नून जो एंड पर होता है फेल मुजारे के साथ जो लग रहा होता है, वो किसी वजह से कभी कभार नून एंड पे ड्रॉप भी हो जाता है सिंपली। लेकिन अक्सर औकात वाव अलिफ जो जमा है, जमा की निशानी, ये फेल माजी के साथ ही लग रही होती है। तो तबिउ, वो पैरवी करेंगे, क़िबलतक, आपके किबले की, किबला, किबला का आपके, वमा और नहीं, अंता आप, बिताबिइन पैरवी करने वाले, यहाँ पर भी बी एक्स्ट्रा है, एम्फेसाइज करने के लिए है। ताबिइन फाइलिन के वजन पर है। हम जानते हैं फाइल कौन होता है? काम करने वाला, कातिब लिखने वाला, जाइल बनाने वाला, जाइलुन जिस तरह हमने पढ़ा था। ताबिइन पैरवी करने वाला, काफिर कुफर करने वाला, फासिक फिस्क करने वाला। तो अरबिक में एक अंदाज में जो वर्ड्स आ रहे होते हैं उन सब की ट्रांसलेशन एक तरह होती है, जोन से वर्ड्स फाइल के वजन पे होते हैं। फाइल कौन है? काम करने वाला, काफिर कुफर करने वाला, फासिक फिस्क करने वाला, हासिद हसद करने वाला, कातिब लिखने वाला, कारी पढ़ने वाला, ऐसे ही ताबिया पैरवी करने वाला। ठीक है, तो इस तरह आपने इनको याद रखना है, समझना है, तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा लुत्फ आएगा जब आप कुरान को पढ़े होंगे। अच्छा, इससे मुराद इसलिए ये बन रही है।
پھر رٹا نہیں لگانا پڑے گا. تو تابع پیروی کرنے والے. قبلتہم قبلہ وہی ہے، ہم ان کے. تو قبلہ کا آپ کے قبلے کی، قبلتہم ان کے قبلے کی. وما اور نہ بعدہم بعد ان کا بتابعین پیروی کرنے والا ہے. بی ایمفیسائز کرنے کے لیے تابع جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، قبلتن قبلے کی، بعدن بعد بعض کے قبلے کی، قبلۃ بعدن. تو قبلۃ بھی ناؤن ہے، اسم ہے، حالانکہ اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں لگا ہوا، حالانکہ اس کے اینڈ پہ تنوین بھی نہیں ہے. لیکن کیوں ہے؟ کیونکہ بعدن جو اسم ہے اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، بعض کے قبلے کی. ٹھیک ہے، تو قبلہ ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ قبلہ ایک ناؤن ہے. وَلَئِن اور البتہ اگر، وَلَئِن و اور لا البتہ ان اگر، اتبعت اتبع پیروی کی، تا آپ نے، یہ بھی فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ فعل ماضی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تا، تی، تو یا تا سکون والا یہ اینڈ پہ لگ رہا ہو تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. اہوا ہوا کی جمع ہے، ہم ان کی خواہشات کی، من بعدی بعد اس کے، ما جو جاءک جاء کا آپ کے پاس، جاء آ گیا، کا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، من سے، العلم علم میں سے. تو جاء کا جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے، اور علم کا ہم جانتے ہیں عین لام میم ہے. انکا ان بے شک کا آپ، اذن تب، لا البتہ، من سے، الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے. الشروع میں الف لام معرفہ بنانے کے لیے ناؤن کو. ظالم دیکھیں، ظالم بھی تابع کاتب فاعل اس کے وزن پہ آ رہا ہے، ظالم یعنی ظلم کرنے والا. یا نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. 2 آیات رہ گئی ہیں، چھوٹی ہیں لیکن ابھی ٹائم کی کمی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم پچھلی آیت کی تفسیر کو مکمل کریں، تو انشاءاللہ جو اگلی 2 آیات کی ٹرانسلیشن رہ گئی ہے اس کو بھی ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ابھی ہم تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس 5 منٹس ہیں. آیت نمبر 143 کی تھوڑی سی ہماری رہ گئی تھی. آیت نمبر 143 میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ امت وسط سے کیا مراد ہے، وہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں امت وسط قرار دیا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، تاکہ ہم دوسروں پر گواہ ہوں اور رسول ہم پر گواہ ہو. اور یہ گواہی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں گے. کیسی گواہی ہوگی؟ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس گواہی مل جائے نا، ان کی سفارش ہو جائے تو بس ہم پار لگ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دن کی سفارش ہوگی، گواہی ہوگی، وہ صرف اچھوں کی اچھائی بیان کرنے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جس نے غلط کیا ہوگا اور نہیں مانا ہوگا اس کے خلاف بھی ہوگی، اس کے بارے میں بھی ہوگی. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف بھی گواہی دیں گے، اور جس نے مانا ہوگا اس کے حق میں تو گواہی ہوگی ہی. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں تم اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جانے والے ہو، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا. تو میں کہوں گا جیسے صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت پھر جنہوں نے نہیں مانی ہوگی
ان کو ڈینائی کر دیں گے، ان کو انکار کر دیں گے، کرنا چاہیں گے تو فرشتے کھینچ لیں گے کہ بائیں طرف جانے والے لوگ ہیں، ان کی نہیں مانی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو ساتھ دعا کیا کرتے ہوتے تھے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کے بعد تیرے دین سے الٹے قدم نہ پھر جائیں۔ اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو نماز جنازہ میں آ رہی ہوتی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ہمیں زندہ رکھ تو اس حال میں کہ اسلام پر سلامت ہو، اور موت دے تو بھی اس حال میں کہ ایمان پہ سلامت ہو، ایمان کے ساتھ ہو۔ کیونکہ اگلی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اصل میں یہ سارا کچھ جو ہوا، تحویل قبلہ اور اس کی چینجنگ، اس کا ریزن کیا تھا؟ چیک کرنا کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور کون قائم رہتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، اور نہیں ہم نے بنائے اس قبلے کو جس پر آپ تھے مگر تاکہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی پیروی کرے گا، کون بات مانے گا، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے جو یعنی اور الگ ہو جائے وہ جو کہ دونوں ایڑیوں پر پھر جائے گا۔ ڈائریکٹ وہی نہیں آئی تھی، مخفی طور پر آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پلٹایا جا رہا ہے۔ اس وقت بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ کچھ لوگوں نے تو کہا نعوذ باللہ اس نبی کو تو خود نہیں پتا کہ کس طرح منہ کر کے پڑھنا ہے، کبھی کہتا ہے اس طرح منہ کر لو، کبھی کہتا ہے اس طرف کر لو، کبھی اس کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس پر باتیں کی، منافقین کو کھلی اپنی ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنے کا موقع ملا، کچھ مرتد بھی ہو گئے۔ قبلے کی تبدیلی ایک بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کے لیے۔ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، کبھی اکیلے کسی کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ایز اے نیشن، ایز اے گروپ، ایز اے فیملی انسان امتحان میں ہوتا ہے، اور ایسے امتحان میں ہی کمزور ایمان والے چھٹ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنی مشقت سے مدینہ چھوڑ کر آئے تھے، اور آتے ساتھ یہ ٹیسٹ ہوا کہ اب رخ بھی کعبے کی طرف نہیں کرنا، بیت المقدس کی طرف رخ کر لو۔ اچھا اس کو بھی کر لیا، اور پھر ایسا ہوا کہ اگلا ٹیسٹ آیا کہ اب دوبارہ اس طرف رخ کریں۔ کچھ نے کہا یہ کیا، پہلے ادھر اب ادھر کہہ رہے ہیں، اور پھر گئے دین سے۔ ایک ٹیسٹ میں پاس ہوئے، دوسرے میں ہوئے، تیسرے میں جا کے فیل ہو گئے۔ ہر کوئی اینڈ تک نہیں پہنچ پاتا، پہنچتے ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کے پاس علم موجود ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس سے مراد ہے تاکہ ہم سامنے لے آئیں، تاکہ ظہور میں آ جائے یہ چیز، کیونکہ علم غیب کی بنا پر کسی کو جزا سزا نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے پھر جانا ہے اس لیے بس تمہیں یہ سزا ملے گی، نہیں، جب تک کوئی وہ چیز کر نہیں لیتا تب تک نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم غیب جو مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، اور ایک علم ظہور ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم اہل یقین، اہل جو ایمان والے ہیں، ان کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی یہ واضح کلیئر ہو جائے کہ کون ایمان پر ہے کون نہیں ہے۔ ٹیسٹ اس لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے بھی ہوا۔ تو کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے؟ ہم سب کے لیے یہ دعا کرنا ضروری ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بہت دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے وہ یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ٹیسٹ کے ساتھ ہی کھوٹا کھرا الگ ہوتا ہے، تو دین پر جمنے کی دعا بہت ضروری ہے۔ چیک یہ ہونا ہے کہ ہر حال میں بات کون مانتا ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے، ہم کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہو گئے، بہت اچھے ہیں، ایک کر لیا، دو کر لیے، اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہماری خواہشات کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، عقل کو نہیں لگ رہی ہوتی، یہ کیا بات ہے بھلا کیوں کریں، اور ہم وہ نہیں کرتے۔ تو ٹیسٹ کیا تھا؟ کون ہر حال میں بات مانتا ہے۔
اور کس کے لیے ہر حال میں بات ماننا مشکل نہیں ہوتا؟ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اور بلا شبہ بے شک یہ بات بہت بھاری تھی، بہت مشکل چیز تھی یہ. اللہ تعالیٰ خود اس کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن کن پہ مشکل نہیں تھی؟ جن کو اللہ نے ہدایت دی، جو یہ نہیں سوچتا کہ کیسے ہوگا، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، تانے سننے پڑیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور یہ تو عقل کو نہیں بات مان رہی، اور میری یہ ایکٹیویٹی مجھے چھوڑنی پڑے گی اگر میں نے یہ کرنا شروع کر دیا، فلاں چیز شروع کی. اس کے نزدیک سمپل فارمولا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب رب نے کہہ دیا کہ مان جاؤ تو بس مان جانا، پھر ریزننگ نو، سب کچھ سٹاپ. وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور نہیں اللہ کہ وہ ضائع کرتے تمہارے ایمان. ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے خاص طور پر، کیونکہ جیسے کہ روایت میں آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کچھ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ان کا اس سلسلے میں کیا حال ہوگا. یعنی اب تو اصل میں تو قبلہ کعبہ تھا، تو جو بیت المقدس کے دنوں میں جب ہم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور فوت ہوئے تو ان کا کیا ہوگا، ان کی نمازیں ضائع گئیں، یا ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16-17 مہینے پڑھی ہیں اس کا مطلب ہے وہ ضائع چلی گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، اس کا جواب اللہ نے قرآن میں ہی دے دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتے، یعنی تمہاری پہلی نمازوں کو ضائع کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یہ نماز کے لیے بجائے صلات کا ورڈ یوز کرنے کے، ایمان کا ورڈ یوز کر کے ہمیں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، نماز کتنی اہم ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ نماز کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی ہے. اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، کون بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ اور کون اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ فرق کرتی ہے انسان کے مسلمان ہونے میں اور کافر ہونے میں. چیک کر لیں خود کو، اپنی مجالس کو، اپنے گھر کے فنکشنز کو. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا میرے گھر میں وہ سین کریٹ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے سب نے، یا پھر ایسے جیسے کہ نان مسلم ہے ویسے ہی رہتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف اور صرف منہ سے کچھ الفاظ ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ ڈیفینیشن ہے ایمان کی، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح ہے. دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل اپنے جوارح سے، اپنے اعضاء سے عمل کرنا، یہ مل کر ایمان بنتا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ ایسی چھوٹی باتوں پہ نہیں عمل ضائع کرتا، انسانوں کی طرح بے قدری نہیں کرتا. وہ تو جس نے جو عمل کیا نیک نیتی کے ساتھ کیا اس کو قبول فرماتا ہے، اس کی محبت تو بہت زیادہ ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں اجر دینے کے. عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا، اس کا بچہ گم ہوا تھا اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں تھی. اتنے میں اس نے قیدیوں میں ایک بچے کو پا لیا تو جھٹ سے اسے اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی. اس کو اپنا بچہ نہیں مل رہا تھا، تو یہ کیفیت اس کی بتائی جا رہی ہے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم، یہ کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. سبحان. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس رب کی محبت، شفقت، قدردانی ایسی ہے جیسی کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اللہ کی قدر پہچاننے والا بنائے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو کہ قبولیت والے ہوں اور ضائع نہ ہوں. انشاءاللہ باقی سب کچھ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. یہاں پہ ہم مکمل کرتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.